अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वफाकी काबीना में एक दफ़ा फिर बड़े पैमानों पर रद्द-बदल हुआ। वजारत ख़जाना के लिए शौकत तरीन एक दफ़ा फिर चुन लिया गया। 10 साल के बाद उनकी एक दफ़ा वापसी हुई है वजारत ख़जाना में। इससे कबल पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना थे। साथ ही साथ जो हमाद अज़हर साहब हैं अब वजारत तवानाई की ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। नई ज़िम्मेदारियाँ हैं। इत्तलात के लिए फवाद चौधरी वापस आ गए हैं। तो उमर अयूब भी हैं, वो भी अब इक़्तिसादी अमूर में चले गए हैं, पहले तवानाई के वज़ीर थे। तो और खुसरो बख्तियार को इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, जो हमाद अज़हर की ज़िम्मेदारियाँ थी, अब वो उनको तफवीज़ हुई हैं। तो एक दफ़ा फिर कप्तान ने टीम अपनी चेंज की है, पोजीशंस चेंज की है। देखना है कि रिज़ल्ट क्या होता है। इमरान खान आज खुद सिंध के दौरे पे थे। वज़ीर आज़म ने वहाँ पे बड़े पैमाने पे ऐलानात किए, पैकेजेस का ऐलान किया। अपोजिशन की तरफ से भी एतराज़ हुआ कि जी पैकेजेस का ऐलान होता है, अमल दरामद नहीं होता। उस पर भी देखना है कि क्या पेशरफ्त होती है। इंटरनेशनली बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो बाइडन की तरफ से जब से ऐलान हुआ है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला होगा 11 सितंबर तक, उसके बाद से जो बयानात हैं, और फिर यूएस की तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खदशात हैं, ख़तरात हैं, इस पे भी आज के इनसाइट पे गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी वज़ीर मुमलिकत हैं ज़रताज गुल साहिबा, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जनरल अशरफ सलीम हमें ज्वाइन करेंगे, जो ख़ित्ते की सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे ज़रताज गुल साहिबा से। वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़रताज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा ज़रताज साहिबा, सबसे पहले तो जो आपके कोलीग्स हैं वो तो वही हैं, 1-2 का इजाफा हुआ है, लेकिन उनके जो ओहदे हैं वो चेंज होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं। आज फिर काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल हुआ। शौकत तरीन साहब एक दफ़ा फिर वजारत ख़जाना में वापसी हुई उनकी, और बाकी भी जो आपके मेंबर्स हैं उनकी पोजीशनें चेंज हुई हैं। 6 मायनी दारद, इसका मतलब क्या है कि लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से चेंज किया, या फिर यह कि नए टास्क दिए गए? मतलब क्या है इन सब तब्दीलियों का? थैंक यू फवाद जी। असल में ऐसा होता है कि देखें, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका प्रोरोगेटिव होता है कि वो कैबिनेट को शफल करें, रीशफल करें, एडिशनल चार्ज दे दें, और किसी से टाइटल वापस ले लिया जाए। क्योंकि हम जो लोग अपने पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्ट होकर आते हैं, तो ये तो सब जो इज़्ज़त का मकाम होता है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर जो कैप्टन होता है उसी का ही प्रोरोगेटिव और देन होती है। तो परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, देखिए जी, सीधी सी बात है कि मेन जो है मैं समझती हूँ वो तो फाइनेंस मिनिस्टर का ही हुआ है, शौकत तरीन साहब का। और वो जब हफीज़ शेख साहब को हटाया गया, क्योंकि उनको किस तरीके से पैसों के और नोटों के बैग लाके और किस तरीके से ज़मीर फरोशी करके सेनेट में उनको ज़बरदस्ती यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए, और जो पूरी पीडीएम का जो टोला जो वो इकट्ठा हो गया था, और अब तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ कि सब आपस में लड़ पड़े हैं। तो जब हफीज़ शेख साहब को हटाया गया तो हमारे पास एक टेक्निकल इशू था कि जब आप फेडरल मिनिस्टर का ओथ लेते हैं तो उसके बाद आपको 6 मंथ्स में री इलेक्ट होकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनना होता है। तो उन्होंने वैसे ही वो रिटायर्ड हो जाना था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनको पैसों के जरिए जो है वो हराया गया। तरीन साहब तो पार्किंग में बीच में तरीन साहब को भी आपको इलेक्ट करना पड़ेगा सेनेट में, तो ये भी इजीली हो जाएगा या यहाँ पे कोई सरप्राइज होगा? नहीं फवाद, वो वही बात है ना कि वो डिपेंड करता है कि जब अगर वो ओथ लेते हैं, अगर आप ऐसे पीएम होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, अगर आप ओथ नहीं लेते हैं तो फिर आपको 6 मंथ्स में नहीं इलेक्ट होकर आना पड़ता है। लेकिन चूंकि अगर आपको याद है हफीज़ शेख साहब ने ओथ ले लिया था फेडरल मिनिस्टर का। एक होता है कि आपके प्रिविलेजेस और आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो इक्वलेंट टू फेडरल मिनिस्टर होता है या स्टेट मिनिस्टर। दूसरा होता है कि अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं तो आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एनएफसी का मामला होगा, ईसीसी का होगा, जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, जो शौकत तरीन साहब को भी वहाँ बैठना पड़ेगा। तो शौकत तरीन साहब के लिए भी वही चीज़ हो जाएगी कि तलवार लटकी हुई है कि वो अगर, क्योंकि अब और तो कोई है ही नहीं, बाकी हमाद अज़हर साहब थे, उनको भी आपने चेंज कर दिया, तवानाई में भेज दिया, तो अब बिला शिरकत गैर शौकत तरीन ही फाइनेंस देखेंगे। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि जारी बात है कि अभी तो एक वो न्यूज़ ही आई है ना, अभी जो उनका टाइटल है और वो फिर उन्होंने किस पोजीशन पर, अगर वो फेडरल मिनिस्टर का ओथ लेते हैं तो फिर वो बाद में देखा जाएगा। तो वो बहरहाल मैं फवाद आपको ये बात बता रही थी कि चूंकि वो फिर उस वक्त एक
ٹیکنیکل ہماری ایک مجبوری تھی کہ وہ سینٹ کا الیکشن حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تو بائی الیکشن میں کہیں اور سے تو ہم نے ان کو ٹکٹ دی نہیں تھی. تو ابھی شوکت ترین صاحب بھی بہت ایکسپیرینس ہے, حفیظ شاہ صاحب بھی بہت ایکسپیرینس تھے, بڑے اچھے طریقے سے. دیکھیں 31,000 ارب کا جو قرضہ ہماری حکومت پہ چڑھایا گیا تھا وہ ہم نے تو نہیں لیا تھا, تو پچھلی حکومتوں نے لیا تھا. تو اس کو کولیپس اکانومی کو سٹیبلائز کرنا, روپے کو ڈیویلیو ہونے سے بچانا, اکنامک کولیپس سے پاکستان کو بچانا, قرضوں کو واپس کرنا, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا, پرائمری بیلنس کو ایکول کرنا, اور پھر ایکسپورٹ کو 17% پر لے کر جانا اور امپورٹ بل کم کرنا. تو یہ اچھے ٹاسک ہیں. اور پھر ایف بی آر بھی اچھا کام کر رہی ہے کہ 27 لاکھ کے قریب جو ہمارے ٹیکس پیئر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو گئے, اور مزید کی بھی ہماری کوشش ہے, ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا جو بوجھ ہے وہ صرف 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نہ کریں. تو اس میں ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ وقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کس کو ری شفل کرنا ہے. بیسک مین تو چینج یہی آئی ہے. اور ایک انفارمیشن منسٹر کا کہ چونکہ فواد چودھری صاحب کا ایک میڈیا ایک زیادہ رول ان کا پہلے بھی ان کے پاس یہ تھا, ہارڈ ہٹر پہلے زیادہ تھے, تو میرا خیال ہے کہ اب پی ڈی ایم کی جو بالکل جس طرح پی ڈی ایم ناکام ہوئی ہے, ان کا نظریہ فیل ہوا ہے اینٹی پاکستان, جس طریقے سے پی ڈی ایم ختم ہوئی ہے اور آپس میں لڑ پڑے ہیں, تو اس میں میرا خیال میں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ فواد کو اب جا کے مجھے انفارمیشن دینا چاہیے. تو باقی تو وہی سینئر منسٹرز ہی ہیں. وہی ہے. پھر توانائی حماد اظہر کو نیا دے دیا. اگر فائنانس کے اعداد و شمار اتنے اچھے تھے, چیزیں تھے, تو ان کو بھی کنٹینیو کروا سکتا تھا. عمر ایوب سے توانائی لے کر ان کو اقتصادی امور دے دیا گیا. نئے چیلنجز, نئے ٹاسک. اب جس طرح خسرو بختیار ہے ان کو انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن دے دیا گیا, ان کا بھی نیا چارج. تو یہ جو نئے چارج ہوتے ہیں, آپ خود بھی وزیر ہیں, تو کچھ ٹائم لگتا ہے پھر ڈیلیور کرنا, کیونکہ اب تو ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے. تو یہ کیا صحیح موو ہوتی ہے کہ سب کو ہلائیں؟ فواد بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک نیشنل نیریٹو اور آپ کا ویژن ہے کیا. میں اگر اپنی گورنمنٹ کا ویژن, پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن دیکھوں تو اس میں مجھے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ احساس پروگرام نظر آتا ہے, پھر مجھے کامیاب جوان پروگرام نظر آتا ہے, پھر مجھے 10 بلین ٹری سونامی جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے, پھر مجھے انصاف ہیلتھ کارڈ نظر آتا ہے, صحت کارڈ جو ہے, پھر مجھے 50 لاکھ ہاؤسنگ جو سستی اسکیم ہے وہ مجھے نظر آتی ہے, پھر عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم ایکسٹرا میجر لیتے ہیں, اور جیسے اسپیشلی ابھی 7.8 بلین کا جو ہے رمضان پیکج تاریخ کا سب سے بڑا دیا گیا, اور جو ہمیں یوٹیلیٹی سٹور خسارے میں 10 سے 12 ارب کے خسارے میں ملے تھے, ہم نے اس کو 10 ارب کی سیل سے 100 ارب کے اوپر لے کر آئے. اور میں پہلی دفعہ خود یوٹیلیٹی سٹور جب جاتی ہوں, سٹینڈرڈ کی چیزیں ہوتی ہیں 19 اشیاء پہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. تو میں اگر ٹاپ ایجنڈاز اپنے دیکھتی ہوں تو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. سینئر منسٹرز تو وہی ہیں, مجھ سے میں 18 منسٹرز کے پورٹ فولیو آج تک چینج نہیں ہوئے ہیں. تو جو فائنانس منسٹری ہے, ظاہری باتیں ہیں, آپ کی کرسی بڑی مضبوط ہے, آپ ابھی تک نہیں ہلی, کہ آپ کو کوئی نیا ٹاسک نہیں چاہیے, کوئی نیا ٹاسک مل جائے, یا آپ خوش ہیں یہاں پہ؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور پھر ہمارے جو انیشیٹو ہے, جو ہم نے 70 سال میں پہلی دفعہ کلائمیٹ چینج منسٹر کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا, اس میں 10 بلین ٹری سونامی, کلین گرین پاکستان, ای ویہیکل پالیسی, ریچارج پاکستان, پھر پلاسٹک بیگز بین, اسی طرح کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم بون چیلنج کو پورا مکمل کرنا, پھر اس کے بعد UN کا ہمیں اپریشیٹ کرنا, پرائم منسٹر عمران خان کا ٹاپ 5 لیڈر میں کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میرا پورٹ فولیو تو بہت اہم ہے. اور لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو جو پبلک جو ووٹ کا ٹرسٹ تھا, بلایا تو پاکستان کو کیوں نہیں بلایا, حالانکہ ہم تو بڑے افیکٹ بھی ہوئے ہیں اور ہم بہت کاوشیں بھی کر رہے ہیں, تو UN کی سطح پہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا, کیوں ایکسکلوڈ کیا گیا US نے جب بلایا تھا؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے اس کا ایک سیٹل آنسر لینا ہے اور آپ نے مجھے اس کا ایکڈیمک جواب لینا, تو وہ تو یہی ہے کہ اس میں سب سے پورسٹ آف دی پورسٹ کنٹریز اور پھر وہ ممالک جو سب سے زیادہ جو ہیں ایمیشنز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جیسے امریکہ خود ہے, انڈیا خود ہے, پھر EU کے کچھ ممالک ہیں, چائنا بہت ہے, اور ہمارا تو 0.1% بھی جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں حصہ نہیں ہے. پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹک تھریٹس میں آتا ہے, لیکن پاکستان کا حصہ کوئی نہیں ہے. اور پاکستان نے جو ابھی 2-2.5 سال میں پرائم منسٹر عمران خان کے انڈر جو انیشیٹیوز لی ہیں وہ تو ایکسٹرا آرڈنری, دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے. لیکن پولیٹیکل آنسر تو آپ نے ٹھیک کویسچن کیا, وہ یہی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمیں مزید دنیا کو اکنالج کروانا چاہیے. ہمیں اپنی فورن پالیسی کے اندر جس طرح ہم جب LOC کے اوپر ہم ٹینشن ہوتی ہے, یا پھر کشمیر کے جو ایشو ہوتے ہیں جس میں ہم پھر اپنے ایمبیسڈرز کو, ڈپلومیٹس کو بلاتے ہیں, فارن منسٹر پر ہم کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کیا مشکلات ہیں, پاکستان کیا کر رہا ہے.
میں آئی ایگری ود یو. میرا خیال میں کہ ہمیں مزید اپنے ایفرٹس کو بتانے کی ضرورت ہے, چاہے امریکہ, کیونکہ امریکہ خود تو لاسٹ ایئر پہلے تو پیرس ایگریمنٹ سے بیک آؤٹ کر گیا تھا نا, تو کلائمیٹک جو سب سے زیادہ جس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ میں حصہ ہے اس کا بیک آؤٹ کر رہا ہے, اور اب دوبارہ واپس کلائمیٹ انیشیٹو میں واپس آ رہا ہے جو بائیڈن کی حکومت کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں مزید بات کرنی چاہیے, ہمیں ملکوں کو اکنالج کروانا چاہیے, اور پاکستان کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن بتانا چاہیے کہ ہم انڈر اکنامک کنسٹرینٹس ہمارا ملک ہے, غریب ملک ہے, اس کے باوجود بھی ہم بہت کاوشیں بھی کر رہے ہیں, تو اس کو اکنالج بھی کریں. اب تھوڑی سی ڈومیسٹک میں صورتحال پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. ابھی آپ کے ایک کولیگ ہیں, ایس اے پی ایم ہیں, شہزاد اکبر صاحب. اب وہ اپوزیشن, ویسے تو پی ٹی ایم آپ نے دیکھ لیا کہ جو صورتحال ہے یہ ہے, لیکن اب تو وہ جاتی عمرہ کے بھی وہ ہو گیا, ہمیں نیا نام بھی بتا دیا کہ جو اصل نام تھا مانک تھا, تو جو جاتی عمرہ ہے جو جاری ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے امپورٹنٹ کیا کہ اب وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اچھا فواد, ہمیں پہلے چیز کو سمجھنا چاہیے. میں ایک چیز پہلے اسٹیبلش کر دوں, میرا پوائنٹ اسٹیبلش میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جب بھی بیواؤں کی, یتیموں کی, غریبوں کی زمینوں پہ یا اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹوں پہ اور گھروں پہ قبضے ہوتے ہیں, اس قبضہ مافیا کا جو نام ہے وہ ہمیشہ پی ایم ایل این کی طرف کھرا نکلتا ہے. اور جب بھی کوئی قبضہ مافیا اور کوئی بڑا گروپ جو 35 سال سے رساگیر ہوں گے, قبضہ مافیا ہوں گے, جو بدماش ہوں گے, جو غنڈے ہوں گے, اور جو دوسروں کی زمینیں ہڑپ کرتے ہوں گے, اس کو ضرور مریم باجی کہتے کہ وہ پی ایم ایل این کا سرمایہ. ان کا ہمیشہ جو کھرا نکلتا ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نکلتا ہے, کسی اور اس طرح پولیٹیکل پارٹی کا نہیں آتا. تو 35 سال سے پنجاب میں جو رساگیروں کی جو حکومت تھی قبضہ مافیا کی, اس کی سرپرستی تو پی ایم ایل این کو حاصل ہے. اب تو پی ایم ایل این کے ورکر کو یہ بھی مبارک ہو کہ اب تو یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پنجاب حکومت کی جو ایک زمین تھی, سرکاری زمین, اس کو کس طرح رات کے اندھیروں میں اور دھونس دھاندلی اور پھر یہ کہ قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے اس کو بھی جاتی عمرہ یا نواز شریف اور ان کی فیملی کے نام کر کے 839 کنال زمین جو ہے وہ ہڑپ کر کے اور اس کے اوپر جاتی عمرہ کا محل جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اب جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو سوال کا فورم تو یہی ہے کہ دیکھیں 450 ارب کے قریب کی زمین کی جو مالیت تھی وہ پنجاب حکومت نے واگزار کروائی ہے. جو ریونیو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ نے جب سوال پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کسی وحیدہ نامی خاتون کے نام تھی. اور میں آج سٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی جس طرح کے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ فرما رہے تھے, یا تارڑ فرما رہے تھے, یا مریم اورنگزیب بول رہی تھی. سمجھنا چاہیے ان کو بات کو. ایک تو یہ کہ سب سے پہلا فورم یہ ہے کہ پریس کانفرنس کرنے سے اور ڈرامہ کرنے سے جو ہے وہ قبضہ مافیا کی شکلیں نہیں بدل جاتی, شکلیں تو وہی پی ایم ایل این کی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ غریب کا گھر جو ہے وہ جب گراتے ہیں, جب انکروچمنٹ ہوتی ہے, تو وہ جو انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس میں تو سب سے پہلے امیروں کے قبضہ مافیا کے گھر گرنے چاہیے اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن برابر ہونا چاہیے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ ایشو, آنسر تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ فواد, صرف ایک سیکنڈ. تیسرا یہ ہے, دیکھیں تیسرا یہ ہے کہ کل کا ایک پراپر ایک ڈرامہ مچایا گیا ہے کہ کسی طریقے سے جی زمین گرائی جا رہی ہے. ابھی تک تو وہ کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں اور وہاں پہ ایک کنٹینر جو ہے وہ جا رہے تھے, جیسے جو آج کل کی سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی TLP کے حوالے سے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم نے رائیونڈ محل کو گرانا ہو تو کیا وہاں پہ وہ کنٹینر کے ذریعے گرایا جائے گا؟ عقل کو ہاتھ لینی چاہیے. وہاں پہ بلڈوزر جائیں گے, وہاں پہ پوری انکروچمنٹ کی ٹیم جائے گی, ریونیو ڈپارٹمنٹ جائے گا, تو آپ یہ ایکسکیویٹر جائیں گے. تو دیکھیں نا, ہر چیز کو ڈرامہ بنانا جو ہے نا پی ایم ایل این کا خاصا ہو گیا. اصل میں وہ اپنی ناکامی کا, جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر یہ لوگ جن کو ریجیکشن ہوئی ہے, ان کو گلگت بلتستان میں جو پی ایم ایل این کو ریجیکشن ہوئی ہے, اور جو سینٹ کے الیکشن میں بالکل ناکام ہو گئی ہے پی ایم ایل این. جاتی وہ جو کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, مریم باجی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانی ہو کے ناشتی ضرور پی رہی تھی یوسف رضا گیلانی کی اس کے اوپر, جو کیونکہ یہ تجویز کنندہ تھے. لیکن آج اسی کا رونا یہ لوگ رہے ہیں کہ ان کا جی ہمارا شوکس نوٹس اٹھا کے پھینک دیا. اور ایسا نہیں, اقبال صاحب آپ دیکھیں اتنے بڑے کوئی ایکس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر گزرے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ ایک واٹس ایپ کے مطلب گروپ کے مالک ہیں جس میں سے وہ بچوں کی طرح لوگوں کو نکال کے اس میں سے پھینک رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں, ان کی جو یہ عجیب سی باتیں ان کو پر کان نہیں دھرنے چاہیے. حال بتائیے اسٹیبلش کرے کہ ان کے پاس جاتی عمرہ کے کاغذ ہیں, یا وہی قطری خطوط نکلیں گے, یا وہی قطری شہزادے ملیں گے, یا وہی کھوکر مافیا قبضہ مافیا ملے گا. اس کا مطلب ہے شور مچانے کا مطلب یہی ہے کہ جاتی عمرہ کے پاس ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, کاغذ ہے نہیں ہے. معاملہ یہ تو اب عدالتوں میں ہی ہو جائے گا. قبضہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہماری وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद, और अब हम कुछ तरह तजिया जानेंगे जो सूरत हाल मुल्क में डेवलप हो रही है, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसके क्या मानी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कॉलमिस्ट भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, मुल्की मामलात पे गहरी नज़र भी है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फवाद। सर, सबसे पहले तो जो आज की जो बड़ी खबर है, जो कैबिनेट में एक दफ़ा फिर रीशफल है, ये अप्रैल का महीना होता है तो यहाँ पे तो फिर होता ही होता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चेंजेस अप्रैल में ही आती हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर में भी हमें एक नए शौकत तरीन साहब का इजाफे की सूरत में मिल गए। असद उमर से सफ़र स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर हफीज़ शेख साहब, हमाद अज़हर एक महीने से कम टाइम के लिए, और अब शौकत तरीन। ये चेंजेस हैं, इसका क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, या फिर ये एक तरह से शो होता है कि कोई टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है? इसका मतलब क्या होता है सर? मेरा ख्याल है इसका मतलब ये है कि जो अभी तक की टीम थी वो उस तरीके से सेटल नहीं हो पाई जिस तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे, या जिस किस्म की परफॉर्मेंस की गुंजाइश थी या जो रिक्वायरमेंट थी उसको वो पूरा नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है इससे तो एक तो इजहार ये होता है। दूसरी बात जो देखने वाली है वो ये है कि असल में इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल IMF के साथ जो आपके शराइत हैं उनको थोड़ा सा मध्यम करने की ज़रूरत है, इतनी सख्ती नहीं लानी चाहिए। मिसाल के तौर पे बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में। फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसका भी अपना एक तरीका है, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर लेके जाना है। एकदम से इतना सारा रेवेन्यू आप किसी IMF के इम्पोज किए हुए कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जिसकी मईशत बैठ रही हो, जिसके यहाँ लोग ज़्यादा अब जॉबलेस हो रहे हो, तो मेरा ख्याल मुश्किल हो जाता है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ का इजहार किया नए आने वाले वज़ीर ख़जाना ने, जहाँ पर एग्रीकल्चर का हमारा मसला था कि एग्रीकल्चर में हम अभी तक उस तरीके का ध्यान नहीं दे पाए। याद रखें कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था जिसमें शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो वहाँ पे और बाकी चीज़ें बहुत सारी ख़राब हुई होंगी, लेकिन कम से कम एग्रीकल्चर के ऊपर उनका बहुत फोकस रहा पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना का। तो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ करके फिर एनर्जी, बिजली के अंदर जो सर्कुलर डेट है, जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला है, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर के काम करने की ज़रूरत है। और एक ऐसा वज़ीर ख़जाना जो कि अपनी पोजीशन को स्टैंड कर सके इन तमाम चीज़ों में, और अगर इंटरनेशनल अदारे हैं तो उनके साथ बहस में अपना नुक्ता नज़र बहुत बेहतर अंदाज से पेश कर सके, तो यही पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अच्छा, शौकत तरीन साहब का ज़रा बैकग्राउंड भी देखते हैं कि शौकत तरीन साहब बैंकर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने काम किया, पाकिस्तान में भी आए, बड़े बैंक्स में भी, हबीब बैंक के हवाले से भी इनकी शोहरत थी, फिर बाकी भी इन्होंने किया, अभी हाल ही में सिल्क बैंक से भी इनका ताल्लुक था। फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना थे, मौक़िफ़ात अमल या टाइम का तब्दीली का अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त हफीज़ शेख ने इनको रिप्लेस किया था, और अब एक तरह से ये हफीज़ शेख को रिप्लेस कर रहे हैं। इससे पहले जो इन्होंने चार्ज शीट की है कि जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है पिछले 2.5 साल की, उस पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है, तो क्या एक दफ़ा फिर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे? मेरा ख्याल है कि देखिए इकोनॉमी लिटरली या प्रैक्टिकली देखिए माइनस पे जाके तो अब थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। हम तो -1.4% पे पहुंच गए थे, तो ज़ीरो से तो भी नीचे जा चुके थे हम लोग, तो ज़ीरो से भी नीचे मामला जा चुका था। तो किसी हद तक जो आपने कहा इसकी बात दुरुस्त है कि हमारी मईशत वो रास्ता या वो जो बुनियाद है वो नहीं इस्टेब्लिश कर पाई, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के टेन्योर में, जो कि करनी चाहिए थी पिछले 2.5 साल में। शायद अगले 2.5 साल में कुछ रास्ता इख्तियार कर ले तो इस हुकूमत को भी कुछ फ़ायदा पहुँचे, मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचे, और आने वाली हुकूमतों के लिए भी कोई थोड़ा सा फाउंडेशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा शहजाद साहब, ये बड़ा एक इशू हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या कैपेसिटी नहीं है कि उनके अपने लोग नहीं आ सकते, हमेशा टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होती है, ख़ासकर इकॉनमी के लिए। इसहाक डार गोके थे तो सेनेटर सब कुछ, और समधी भी थे, बाकी बातें भी की जा रही, लेकिन बुनियादी तौर पे एक टेक्नोक्रेट ही थे। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के दौर में हमने आउटसोर्स की हुई है एक तरह से मईशत। असद उमर साहब थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि ठीक है, लेकिन ये मामलात क्या इसी तरह रहेंगे? क्यों नहीं पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते यहाँ पे आकर लीड करें? मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में होने चाहिए वो बदकिस्मती से नहीं हो पाए, और हमने ये देखा कि उनकी जो सिलेक्शन होती है, जो मेंबरशिप होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो बदकिस्मती से उस क्वालिटी की, उस लेवल की नहीं हुई। यानी जिस किस्म की इंडक्शंस होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बाहर सूरत लेना चाहिए।
ہر قسم کی جو کیپیبلٹی ہے آج کل معاملہ اگلے آنے والے زمانے میں گورننس کا، آج کے زمانے میں اس قسم کا اتنا اسپیشلائز ہو چکا ہوا ہے کہ ٹیکنالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے، ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے، کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں، سائنس کے ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، اسی طریقے سے فائنانس اور اکانومی کے ہیں. اگر نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی سیاستدان آپ کے لائن اپ کے اندر، تو آپ کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو باہر سے. اچھا سر، ایک اس سے ریلیٹڈ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو میوزیکل چیئرز کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک وزیر اب جو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر کسی نے وزیر نے نا میجورٹی نے 2-3 وزارتیں اپنی سنبھالنی ہیں. تو یہ جو نئی ٹاسک ہے، نئی چیزیں ہیں، آپ خود بھی دیکھیں، آپ فورسز میں بھی رہ چکے ہیں، وہاں پہ بھی کم از کم سال 2 سال 2.5 سال کا تو عرصہ ہوتا ہے ایک پوسٹنگ میں. تو یہ جو نئی وزارتیں ہیں، اب حماد اظہر کا کیس ان پوائنٹ ہے، اکنامک افیئر سے سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد انڈسٹریز میں آئے، اس کے بعد پھر فائنانس دی، اور اب ان کو انرجی دے دی گئی ہے، ایک نیا ان کا ایک امتحان ہے. خسرو بختیار کی بھی 3-4 وزارتیں چینج ہو چکی ہیں، فواد چودھری ایک سرکل کر کے پھر واپس وزارت اطلاعات میں آ گئے، شبلی صاحب آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گئے ہیں. تو یہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا کسی بھی آپ کی پوسٹ میں، کسی بھی لیول پہ آپ جائیں ڈیلیور کرنے کے لیے. تو کیا یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہے، پلیئرز کے ساتھ بھی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا فیصلہ کیا گیا تھا اس کسی کو ہٹانے کا وہ غلط تھا. تو ایک تو یہ ہے، میں فواد چودھری کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. دوسرا عمر ایوب کا معاملہ دیکھ لیجئے. عمر ایوب صاحب کو ایک ریزنیبل ٹائم ملا ہے اب انرجی میں یا پارک ایریا میں، اور آپ نے شاید ہم سب نے محسوس کیا کہ عمر ایوب سے توقعات بہت زیادہ تھیں وہاں پہ ڈیلیور کرنے کی. خسرو بختیار ایک قابل نوجوان ہے، اور اس قابل نوجوان کو ضرور کہیں نہ ڈیلیور کرنا چاہیے تھا سسٹینیبلی اگر محنت سے کام کرتے. اس طریقے سے کام میرے حساب سے وہ نہیں کر پائے. اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں کیپیسٹی بہت ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نتائج نہیں دے پائے. حماد اظہر کو جہاں پہ لگایا گیا انہوں نے شارٹ عرصے میں اپنا امپیکٹ چھوڑا. کیا یہ بہتر ہے کہ کسی آدمی کو 2-2.5 سال کا ٹائم دیا جائے، 3 سال کا ٹائم؟ ضرور، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تبھی وہ نتائج دے پاتا ہے، کسی چیز کو سمجھ پاتا ہے. اور ہر شخص ہر چیز کے لیے ہمیشہ تیار نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ کے پاس اس کی پہلے سے ایکسپرٹس موجود ہیں یا وہ پہلے کسی ایریا میں ایکسپرٹ تھا تو اس کو وہیں لگانا چاہیے تھا. لیکن یہ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جہاں پر کہ پھر مجھے ایک فخر امام صاحب کے ساتھ اگر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی بات کروں تو میرا خیال ہے ان سے بہتر انسان میرے خیال میں شاید کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہر صورت وہ شاید عمر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہ شاید اس طرح کا ابھی تک کام نہیں کر پائے. تو لوگوں میں قابلیت تو ہوتی ہے، لیکن غالباً ان کی کیپیسٹی عمر کے حساب سے، تجربے کے حساب سے، ان چیزوں سے وہ دیکھنا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اچھا، اب یہ تو چیز ہم نے بات کر لی، لیکن ابھی جو پاکستان کے جو فالٹ لائنز ہیں پچھلے چند دنوں میں، ایک ہفتے میں ہمیں وہ بھی بڑی بری طرح ہمیں ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آئیں. جو معاملہ تھا تحریک لبیک پاکستان، اب پاکستان نے گورنمنٹ نے اس کو بین بھی کر دیا ہے، کالعدم تنظیم بھی اس کو قرار دے دیا گیا ہے. اب یہ جو اس کی ہینڈلنگ تھی کہ جس طرح لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے، پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بن گئی، تو جو ہینڈلنگ تھی اس سے پہلے پھر لوگ کہتے ہیں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ بھی آپ کے وزراء کے سائن تھے. تو اس چیز کو کیسے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ ایک تو اگر یہ کام کرنا تھا تو اس کی تیاری ہونی چاہیے تھی، یہ پتہ ہونا چاہیے تھا. پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ اس لیول کا ایک لیڈر پکڑنے جا رہے ہیں یا اس کو اپریہینڈ کریں گے تو پھر اس کی ٹیئر 2 لیڈرشپ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ کو کام کرنا ہی ہے تو پھر مکمل کام کیجئے، آدھا کام کیوں کیا؟ تو جہاں پر کنسیو کیا گیا یا پلان بنایا گیا اس پلان کے اندر بہت خامیاں تھیں. میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ تو لیکن ایک بینڈ ایڈ ہے، یعنی ایک مرم پٹی ہے. یہ جو اگر ہم یعنی ایک دفعہ پکڑ لیا، پکڑ کے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اصل میں مسئلہ بہت گہرا ہے، اور یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ابھرا ہے. یہ جو اس کا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک بلیف ہے، اور اس بلیف کے اندر پورا پاکستان اپنا ایمان رکھتا ہے. لیکن کیا ہم اس کو کچھ ہاتھوں میں دینے کے لیے یہ ریاست اور یہ معاشرہ یہ اس غلطی کو مانتا ہے کہ اس نے اس کو کچھ ہاتھوں میں دے دیا ہے؟ ناموس رسالت کے مضمون کو یا اس خیال کو یا اس احساس کو، میرا اپنا خیال ہے یہ سب کا احساس ہے. اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس پہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بات کرنے کے. اور جب ہم اس کو اپنے طور پہ اپنے تئیں بات کریں گے، آپس میں بات کریں گے، تو پھر یہ کسی ایک گروہ کی ملکیت نہیں بن رہا کہ جو رہ جائے گی. ہم کیوں گھبراتے ہیں مذہب کے بارے میں بات کریں؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں یہ ماننے سے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ اچھا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں ہر قسم کی گفتگو کرنی؟ جب آپ
اس کو دڑبوں میں بند کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ڈبوں میں پرابلم باکسز ہوتا میں ہے. بند کر دیتے لیکن سر اب ہیں. ریاست مسئلہ بھی, جی ریاست معاہدے بھی تو کرتی ہے نا. اب ریاست کو چاہیے کہ جب ایک سامنے ایک مصیبت آ جاتی ہے, پرابلم آ جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی شرط پہ وہ مان جاتے ہیں اور بعد میں پھر اپنی بات سے ہی وہ پھر جاتے ہیں. اب اس پہ بھی تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی تھی, اس وقت بھی سگنیٹریز تھے, چیزیں تھیں, تو یہ ہم لوگ کیوں نہیں مل کر, جس طرح ایک NCOC ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے کورونا کا مقابلہ کیا تھا, اس طرح کے معاملات ہوں تو کیوں نہ سارے سٹیک ہولڈرز مل جائیں اور مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں, حکمت عملی کے تحت کام کریں. وہ بھی مرم پٹی ہوگی نا. ایک معاملہ کھڑا ہو گیا, اس کو کیسے حل کرنا ہے, اس کی روح تک کیوں نہیں جاتے, اس کی روٹس پہ جائیں, اس کی بنیاد پہ جائیں. بات کیا ہے, یعنی کیا کوئی 10 لوگ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں زیادہ عاشق رسول ہوں بڑا کسی آپ سے یا مجھ سے. میرا خیال ہے یہ تو ہم دونوں بھی اتنے ہی بڑے عاشق رسول ہیں. تو یہ جو جب آپ گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں چیزوں کو اور پھر خود گھبرانا شروع کر دیتے ہیں باتیں کرنے سے, اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی طاقت ہو گئی ہے دوسری سائڈ پہ کہ آپ کو اس کی ہر غلط ملت سننی پڑتی ہے, تو پھر ریاست جتنی بڑی مرضی ہو جائے وہ غلطیاں کرتی ہے. کمپرومائزز کے اوپر کبھی فیصلے اچھے نہیں ہوتے. جب آپ کمپرومائز کریں گے یا اپنی طرف سے چالاکی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ غلط ہوں گے. تو آپ کو اس معاملے کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, سب کے ساتھ بیٹھ کے, اور اس بات کے اوپر بحث کریں اور اس کے اوپر سلجھائیں اس بات کو. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس امید کے ساتھ کہ آئندہ کبھی ریز نہیں ہوگا. 1951 میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ اٹھا تھا اور اس وقت سے لے کے آج تک اسی طریقے سے چل رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو سنبھال پائے ہیں یا اس کو حل کر پائے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. اور یاد رکھیں 1953 کا مارشل لا لاہور کا پہلا مارشل لا لاہور میں لگا تھا 1953 میں, was based around this particular thing. اس کو کہتے تو اینٹی احمدی ہے, لیکن کرنے والے ہمارے کون تھے, وہی ناموس رسالت کی وجہ سے یہ چیز جو, اور اس کی بنیاد ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس وقت سے لے کے اب تک ریزالو ہونی چاہیے تھی. ہمیں اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی, اور ہمیں آج بھی گھبرانا نہیں چاہیے اس کے اوپر بات کرنے سے. اور ان تمام گروہوں کے ساتھ, ان تمام گروپوں کے ساتھ, ان تمام ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کے اوپر اپنا یقین رکھتے ہیں, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. سب لوگ ہی عاشق رسول ہیں, سب لوگ ہی اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اور پاکستان کی ویسٹ میجورٹی ہے وہ اس پہ ہے, اور سب کا یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اوپن ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود تھے ذیکار شہزاد چودھری صاحب, ایئر مارشل, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کچھ جو امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. جو بائیڈن نے بھی افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہم بیان دیا تھا. پہلے جو طالبان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت 1 مئی سے پہلے امریکی افواج کا انخلاء ہونا تھا افغانستان سے. اب وہ تاریخ بڑھا کر 11 سپٹمبر کر دی گئی ہے, اور یہ بڑی سمبولک ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال قبل 11 سپٹمبر کو ہی 9/11 ہوا تھا, اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی, اور اب 20 سال کے بعد اس کا انخلاء بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ افغانستان میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ریپرکشنز پاکستان میں آئیں گی. پلس امریکہ کی جب سے جو بائیڈن آئے ہیں, ڈیموکریٹس آئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد, اب اس خطے پہ ان کی ری الائنمنٹ ہوئی ہے. جو سوچ ہے جو پہلے بھارت کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ, اس پہ بھی اثر ہوگا. ابھی حال ہی میں رپورٹس آئی ہیں, آج ہی ایک اور رپورٹ جو کانگریس پہ انہوں نے سبمٹ کی ہے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے, اور یہ ہے اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ. اس میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے. ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایشوز پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں جنرل اشرف سلیم, پاکستان آرمی میں بھی رہ چکے ہیں, کور کمانڈر بھی تھے, ایئر ڈیفنس کے یہ کمانڈر تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ نائجیریا میں سفارتکاری کے بھی فرائض انہوں نے انجام دیے ہیں, پاکستان کے امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں, اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں. جنرل اشرف, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب, یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے, خاص کر افغانستان میں US وڈرال کے بعد, اب ظاہری بات ہے بپن راوت جو انڈیا کے جو ہیڈ ہیں ایک طرح سے کہہ لیں ملٹری کے, ان کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ افغانستان سے انخلاء اور پاکستان پہ ایک دفعہ پھر جو ڈو مور کی مینٹرا ہے پھر دوبارہ سے آ رہی ہے, اس ساری صورتحال سے ہم کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں احسن طریقے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں افغانستان کا ایشو بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے,
اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جب ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے تو انہوں نے بات چیت کی طالبان کے ساتھ. کافی لمبی بات چیت کے بعد پچھلے سال ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت امریکن فورسز جو تھیں انہوں نے 1 مئی کو یہاں سے نکل جانا تھا افغانستان سے, اور وہ امید کرتے تھے کہ اس وقت تک ایک معاہدہ ہو جاتا افغانستان میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان میں, تاکہ افغانستان کے اندر ایک دفعہ پھر دوبارہ وہاں پہ جنگ نہ چھڑ جائے, خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. ابھی جب بائیڈن صاحب آئے ہیں تو ان کے اوپر اپنی پارٹی کا بھی دباؤ ہے, اس کے علاوہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مختلف فورسز کے درمیان بھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے ایسے ہی نکل جانا چاہیے یا فوری طور پہ نکل جانا چاہیے, یا 1 مئی تو بہت نزدیک آ گئی ہے, ابھی تک کوئی آپس میں افغانستان کے سٹیک ہولڈرز کا معاہدہ نہیں ہوا ہے. ابھی بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو پاکستان کے لیے پرابلمز نہ کریٹ کرے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اپنے کسی نیبر کے لیے. یہ جو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ افغانستان میں امن آئے اور ایک وسیع البنیاد ایک حکومت بنے, لیکن اس کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے. اب طالبان کا جو ٹائم ہے ٹریڈیشنلی اسپرنگ آفینسو کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کرتے ہیں, ملیٹریلی طالبان سٹرونگ ہے, جو امریکہ اور باقی لوگوں کا بھی خدشہ ہے کہ وہ ملک میں ملٹری گینز کر سکتے ہیں. جو افغان حکومت ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتی ہے, تو اس میں امن کیسے ہوگا؟ جی اسی خدشے کے پیش نظر, چونکہ ابھی تک ان کے درمیان میں آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے, امریکہ نے اپنا جو ودرول تھا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے, یعنی کہ 1 مئی سے شروع کریں گے. ابھی جو لیٹسٹ اناؤنسمنٹ ہے اس کے مطابق 11 ستمبر کو جا کے یہ ختم ہوگا, اور اس درمیان میں وہ امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی جتنی سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی فورسز ہیں افغانستان میں, ان کے درمیان میں آپس میں کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی معاہدہ طے پا جائے گا اور افغانستان میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ طالبان ایک بہت بڑی فورس بن چکی ہے اور اس کے اندر اور بڑی دنیا آ گئی اور بڑے پلیئرز آ چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ماسکو میں کانفرنس ہوئی تھی, ابھی ایک اور کانفرنس ہونی ہے ٹرکی میں کانفرنس ہونی ہے, جو کہ ابھی 24 پہلے وہ 14 کو پلان تھی, ابھی 24 سے آنورڈ ہونی ہے, کیونکہ طالبان کا وقت نہیں جا رہا. دیکھیں ابھی دیکھیں نا سٹیک ہولڈرز کافی آگے ہیں. پہلے امریکہ اپنے آپ کو یعنی ایک ہی کہتے ہیں کہ بڑا تھا, سپروائزر تھا, اب چائنا اور رشیا وہ بھی ہیں, انڈیا کے اپنے مفاد ہیں, پاکستان اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, ایون ایران وہ بھی وہاں پہ دونوں سے باتیں کر رہا ہے, طالبان سے بھی باتیں کر رہے ہیں. تو جو آؤٹ سائڈ جو انٹرفیئرنس ہے, جو اثر و رسوخ ہے, یہ افغان امن کو اس قابل چھوڑے گا کہ کوئی امن ہو افغانستان میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ جی اتنی جلدی کو امن ہو جائے گا. ابھی آپس میں امید ہے, میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو چند دن ہیں اس کے دوران امریکہ اور طالبان آپس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں, تاکہ اس کے اوپر دوبارہ جنگ چھڑ گئی وہ دونوں کے لیے بڑی تباہ کن ہوگی, امریکہ کے لیے بھی تباہ کن ہوگی. یہ نہیں کہ صرف طالبان کا نقصان ہوگا یا افغانستان کی فورسز کا نقصان ہوگا, کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے خود ہی بات کی سٹیک ہولڈرز اس میں چائنا اور رشیا بھی آ گئے, اور یو نیور نو کہ ابھی افغانستان میں طالبان فورسز کے پاس کیا کچھ ہے جس سے وہ لڑائی کریں گے. دونوں فورسز کے لیے امریکہ کی طرف بھی اور طالبان کی طرف بھی بہت نقصان کا اندیشہ ہے. اور اگر اس دوران میں جبکہ وہ ودرال کر رہے ہیں, اس میں اگر طالبان حملہ کرتے ہیں تو ودرال رک بھی سکتا ہے, جو کہ اب طالبان کے فیور میں نہیں ہے, کسی بھی صورت میں افغانستان کے فیور میں نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے سٹیک ہولڈرز آپس میں کس حد تک متفق ہو سکتے ہیں. وہ ابھی کوئی اشرف غنی صاحب اپنا فارمولا لے کے آئے ہیں, ڈیفرنٹ فارمولا چل رہے ہیں وہاں پہ. لیٹ سی کہ اس دوران میں کوئی بہتر آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, سینس پریویل ہو اور لوگ آپس میں بیٹھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا, ہمارا انٹرسٹ, پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی آپس میں مت لڑو, کسی ایسے فارمولے پہ متفق ہو جاؤ جس میں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بن جائے فی الحال, جو آگے چل کے ان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ریویو کرے, الیکشن بھی کروائے, اور وہاں پہ ایک پرماننٹ سیٹ اپ لے کے. افغانستان میں آپ کو پتا ہے کبھی بھی سینٹرل گورنمنٹ مضبوط نہیں رہی ہے. الٹیمیٹلی وہاں پہ جو لوکل وار لارڈز ہیں یا یعنی ڈیوالو کریں, کوئی ایسے چیز کریں, ایک نیا معاہدہ کریں آپس میں, لیکن کوئی نیا معاہدہ کریں. جی جل صاحب, لیکن اب تھوڑی سی گھر کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان کا اثر پاکستان پہ آتا ہے اور وہاں پہ بھی پاکستان اور انڈیا برسر پیکار ہیں.
اب جب سے کشمیر میں مودی کا ون سائیڈڈ جو ایکشن ہوا تھا جہاں پہ اس نے کشمیر پہ جو جارحیت کی تھی، اب پاکستان نے ایک بڑی ٹف ایک پوزیشن لی ہوئی تھی. اب کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی جس طرح کی میڈیا رپورٹس میں ہے کہ دبئی کے آفیسز استعمال کر کے یو اے ای میں دونوں کو بیک چینلز کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے آفیشلی، جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. ڈی جی ایم او کی سطح پہ بھی بات ہوئی ہے، ڈی اسکلیشن کی بھی بات ہوئی ہے، لائن آف کنٹرول پہ بھی چیز ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہو رہی ہے، کیا یہ دیر پا ہے؟ کوئی سولوشن اس سے آئے گا؟ دیکھیے بیک گراؤنڈ میں ہوا کیا ہے اس میں، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت امریکن پریشر بھی ہے اس کے اوپر. یہ ہے کہ جی آپ انڈیا سے بات چیت کریں. انڈیا کی اپنی ضرورت بھی ہے اس وقت کہ انڈیا یہ شو کرے دنیا کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ تو ہم کشمیر کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، باقی چیزوں کے اوپر ہماری تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اصلی مسئلہ پاکستان کے لیے ہے. دیکھیے انڈیا نے جب 2019 میں آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے، آرٹیکل 35A ریووک کیا ہے، اس وقت اس نے ایک ایسی پوزیشن لی جس میں شملہ معاہدے کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، بالکل زیرو کر دیا گیا. اٹ از نو مور آپریشنل شملہ معاہدہ. تو وہ جو انڈیا نے چیز کی ہے، اب نئی بات چیت اگر انڈیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں ضروری ہے کہ وہ جو اس نے یونیلیٹرل سٹیپس لیے تھے ان کو وہ واپس لے کے جائے. 5 اگست 2019 کی جگہ کے اوپر لے کے جائے، تب تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. جنرل صاحب انڈیا کرے گا کیا؟ انڈیا کرے گا اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے انڈیا نہیں کرے گا تو کیا پاکستان مان جائے اس کی پھر انڈیا کی بات؟ میرا نہیں خیال ہے پاکستان کو ماننی چاہیے. پھر تو سٹیل میٹ ہوگا، پھر بات چیت کس پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ دونوں اگر اپنی گنز پہ ہیں. جی تو بات چیت ایسے ہی ہو رہی ہے نا. دیکھیے انہوں نے خود کہا ہے، جو ان کے سفیر ہیں امریکہ میں یو اے ای کے، انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بولنے لگ جائیں. بھی بولنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ بولنے تو ہم پہلے بھی بول رہے ہیں. ہمارے ڈی جی ایم اوز کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے. یہ ایک 2003 کا معاہدہ تھا جس کے تحت آپس میں سیز فائر ہوا تھا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی بہت زیادہ. ہم لوگ وہاں پہ خود نوکری کرتے رہے، ہم نے دیکھا ہے کہ روزانہ بے تحاشا فائرنگ ہوتی تھی. وہ فائرنگ رکی ہے اور اسی چیز کو دوبارہ اسٹرکٹلی نافذ کرنے کے لیے دونوں ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہوئی. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ معاہدہ نافذ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دونوں طرف کے جو کشمیری بھائی ہیں ان کا نقصان نہ ہو. اور وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں، وہ پرانے معاہدے کوئی دوبارہ ری آئٹریٹ کر کے اس کو دوبارہ نافذ کیا گیا. تو ٹھیک ہے بات. لیکن جہاں تک کشمیر کے اوپر بات چیت یا انڈیا پاکستان کی بات چیت ہے، وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا وہ والے ایکشن جو اس نے 5 اگست 2019 کو کیے تھے ان کو واپس لے، پھر بات چیت ہوگی. ہماری وہ ریڈ لائنز ہیں. ریڈ لائنز ہیں. اچھا جنرل صاحب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، امریکہ کی طرف سے ایک اور آ رہی ہے کہ اینول تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے، ان کی انٹرنل ہوتی ہے، جو ان کے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے DNI، وہ بنا کے کانگریس میں پیش کرتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فل سکیل جنگ بھی متوقع ہے. اس میں ایک دفعہ پھر یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی جو ایک ہوتا ہے نا کہ حقیقی ایکشن یا پرسیوڈ ایکشن پہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور جنگ ہو سکتی ہے. اب یہ جو چیزیں جو اتنی تواتر سے آ رہی ہیں، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو جائے 1 سال یا 5 سال کے بیچ میں؟ دیکھیں جی یہ تو جہاں تک پاکستان انڈیا کی صورتحال ہے، اس کے دوران جنگ کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے انڈیا نے پلوامہ والا واقعہ خود کیا، فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کا بہانہ بناتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملے شروع کر دیے. یہ یہاں پہ آ کے ایئر لے کے آ گئے یہ، لیکن اس کا انہوں نے بدلہ بھی دیکھ لیا. ہم نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی پریڈکشن کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فورسز اکراس دا بارڈر آئی ٹو آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہیں. یہ جنگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہو سکتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. تو لیٹ انڈیا کم، لیٹ دیم ڈو اینی تھنگ. اس کا جواب پچھلی دفعہ بھی جب وہ کیا تھا تو اپنے 3 جہاز ہو گئے تھے اور پھر وہ ٹی واز فینٹاسٹک. لگتا ہے اس دفعہ کوئی بسکٹ بھی چاہیے چائے کے ساتھ. جی لیٹس ہوپ سو کہ انشاءاللہ بسکٹ بھی ان کو کھانا کھلا کے بھیجیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی سچویشن کے اوپر ایسی پریڈکشن جو امریکن انٹیلیجنس نے کی ہے کوئی بڑی پریڈکشن نہیں ہے. یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے بھائی، کیونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے، دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں. تو یہ کوئی بڑی پریڈکشن نہیں ہے. انڈیا کرے گا، انڈیا بھرے گا. پھر انڈیا نے چائنا کے ساتھ گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو میرا خیال میں انڈیا بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ دونوں طرف وہ لڑائی کرے.
میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی اور ہوگی جنگ. اسی تناظر میں کہ جو ابھی ری انگیجمنٹ ہو رہی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ تاکہ وہ چیز ہو اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر دفعہ تیار ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل اشرف سلیم, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو خطے میں ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کے بڑے دور رس اثرات ہیں. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.